बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर्स में शोबा उर्दू की जानिब से बेटा आपसे मुखातिब हूं। डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपको पता है हम हिस्सा नसर आजकल पढ़ रहे हैं क्लास में, और हमारा चैप्टर जो है 4 अबुल कासिम अल ज़हरावी, उसका हमने आगाज़ किया था। लास्ट लेक्चर में हम वो पढ़ रहे थे। आज उसी चैप्टर का अगले पैराग्राफ्स, अगला पार्ट जो है बेटा वो आज डिस्कस करेंगे। और यकीनन जहाँ तक हमने पढ़ा उसके हवाले से जो MCQs और उसके हवाले से जो बाकी वजाहत है वो सारी आपने बेटा घर में तैयार की होगी। इंशाल्लाह आज उसका बाकी हिस्सा पढ़ते हैं। तो आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जनाब हमीद अस्करी साहब का लिखा हुआ एक मज़मून अबुल कासिम ज़हरावी जो हम बेटा पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। हमीद अस्करी साहब की किताब नामवर मुस्लिम साइंसदान से ये सबक माखूज़ है। माखूज़ से मुराद ये होता है बेटा कि ये सबक कहाँ से लिया गया। नामवर मुस्लिम साइंसदान वो ओरिजिनल बुक है, वो किताब है जिसमें ये सबक लिखा गया और वहाँ से लेकर हमारी टेक्स्ट बुक में सरमाया उर्दू में शामिल किया गया। हमीद अस्करी साहब का डेट ऑफ बर्थ 1909 से लेकर इनकी डेट ऑफ डेथ जो है 1971 के अंदर इनकी वफ़ात होती है। आप फ़िज़िक्स के उस्ताद हैं और आपने सदारत की शोबा फ़िज़िक्स की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की में तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे और आपको साइंसी उलूम से बहुत लगाव था। तो आपने दो मारूफ़ किताबें आपकी शाया हुई। आपकी जो मारूफ़ किताबें थी वो मजलिस तरक्की अदब ने शाया की, एक नामवर मुस्लिम साइंसदान और एक दूसरी नामवर मगरबी साइंसदान। तो ये सबक हमारा नामवर मुस्लिम साइंसदान से है। अबुल कासिम अल ज़हरावी अपने ज़माने का अजीम सर्जन जिसने सर्जरी के फ़न को इंट्रोड्यूस करवाया। बेटा ये हम पढ़ चुके, ये पेज नंबर 16 हम पढ़ चुके। हम पेज नंबर 17 पे थे जिसमें हम लोग इस सबक को देख रहे थे। अबुल कासिम क्योंकि ज़हरावी का ताल्लुक़ उंदलस और कुर्तबा के एक ज़ेली शहर मलका ज़हरा के नाम से बनाया गया एक ज़ेली शहर, कुर्तबा से 4 मील के फासले पर बना हुआ शहर अल ज़हरा के नाम से मासूम था, जो खलीफा अब्दुर्रहमान नासिर की मलका के नाम से जुड़ा हुआ था। आपके वालिदात भी उंदलस के थे और आपकी पैदाइश जो थी इस ज़ेली शहर में हुई कुर्तबा के साथ। तो आपने आपके नाम के साथ अल ज़हरावी आपकी शहर का, आपकी बस्ती का जहाँ पैदा हुए वो नाम आपकी नाम की शनाख्त बन गया। आप अपने ज़माने के बहुत बड़े सर्जन थे। आपने कुर्तबा यूनिवर्सिटी से फ़ारुग़ुल तहसील हुए, तिब की तालीम हासिल की और उसमें बहुत महारत हासिल की, और महारत हासिल करने के बाद उसके शाही शफाखाने से मुंसलिक हुए। और कुर्तबा जो था अपने ज़माने का तरक्की याफ्ता शहर था उस ज़माने में। आपकी विलादत जो है वो जब होने के बाद आपने जब तालीम हासिल करना शुरू की तो आपने कुर्तबा के जो माहौल था जहाँ बहुत बड़े बड़े असातिज़ा और नामी गिरामी मुहक्किकीन वहाँ मौजूद थे, उनसे आप फैज़याब हुए और आपने जो फैज़ वहाँ से हासिल किया उस सिलसिले को आगे जारी रखा। और आपने इल्मुल जराहत के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत किताब तसरीफ़ लिखी। ये दुनिया की पहली किताब थी जिसमें सर्जरी का यानी ऑपरेशन के ज़रिए से इलाज का तरीका इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप के अंदर। और ये किताब दाखिले दर्स रही, पढ़ाई जाती रही कई सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में। यानी डॉक्टर बनने के लिए जो तसरीफ़ है ये पढ़ाई जाती रही। और तसरीफ़ जो है ये इसका जो बेसिक 3 हिस्सों में से सबसे अहम 2 हिस्से हैं, जिसमें अमली जराहत यानी सर्जरी का मुख्तलिफ़ तरीक़े बयान हुए हैं और उनमें बहुत सी पेचीदा मसाइल का उस ज़माने में सर्जरी के ज़रिए इलाज ढूंढा गया, जिसमें दांत निकालना, आँखों का ऑपरेशन, हलक का कौवा काटना, मसाने की पथरी निकालना, बवासीर के मसों का काटना, तो ये मौफुज़ू का जोड़ना, तो ये सारी चीज़ें इल्मुल जराहत के अंदर सर अबुल कासिम ज़हरावी ने अपनी किताब में दर्ज की। और ये अपने ज़माने की एक बहुत ही नायाब और बहुत ही कीमती
کتاب معرض وجود میں آئی اور اس کے لکھنے والے ابو القاسم زراوی یہ پہلے سرجن تھے جنہوں نے سرجری کے اوپر کتاب لکھی۔ ہم لاسٹ پیراگراف بیٹا پڑھ رہے تھے، چوتھا پیراگراف ہم پڑھے تھے کہ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابقہ پڑتا ہے، یعنی ایک سرجن کو 90% دوران آپریشن جن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں، تصنیف سے مراد کتاب میں چھوٹ نہیں گئی، کوئی رہ نہیں گئی۔ یعنی ابو القاسم زراوی نے، کیونکہ وہ خود بھی سرجن تھے، انہوں نے جب سرجری کرتے تو وہ تمام چیزیں ڈسکس کی جو خود وہ پریکٹیکلی کر رہے تھے، تو یہاں پر انہوں نے اپنی اس کتاب میں ہر چیز کی تفصیل کو بیان کیا اور 90% ڈاکٹر جن چیزوں کا استعمال کرتا ہے اپنی علاج کے اندر، سرجری کے اندر، تو بیٹا وہ اس کتاب میں ترتیب سے تصریف کے اندر لکھی ہوئی ہے، جس کو پڑھ کر سمجھ کر کوئی بھی جو سرجن ہوگا اس کو سرجری کرنے کی اندر بہت مدد ملے گی۔ تو جناب ابو القاسم زراوی کی یہ تصنیف جو ہے وہ دوسروں کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تشریح نہایت ہی خوبصورت تصاویر کے ساتھ کی گئی تھی۔ یعنی ابو القاسم زراوی نے اس کتاب کے ساتھ وہ جو جتنے بھی اعمال تھے جراحت کے، یعنی پریکٹیکل سرجری کے جتنے بھی طریقے تھے، یعنی آپریشن کرنے کے دوران جتنے بھی آلات استعمال ہوتے ہیں، جو سرجیکل انسٹرومنٹس جسے کہتے ہیں، ان کی تشریح بھی کی کہ ان کا یوز کیسے کرنا ہے، پھر ساتھ ان کے اس کی تصاویر بھی دی گئی ہیں کہ ان آلات کو کس طریقے سے استعمال کریں گے، جس میں کہ اس میں مختلف قسم کے جو انہوں نے اس میں کام کیے۔ ان آلات میں کاساتیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ ہے، مقام الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقق یعنی انیما کرنا، پیٹ صاف کرنے کو، مختلف قسم کے نشتر، کینچی، آری، سرجنوں کی سلائی، زخموں کے سینے کی مختلف شکل کی سوئیاں سبھی شامل ہیں۔ یعنی یہ وہ معمولی چھوٹے چھوٹے اوزار ہیں، ٹولز ہیں، سرجیکل آلات ہیں جو ایک سرجن سرجری کے دوران استعمال کرتے ہیں، جن سے وہ آپریشن کرنے میں ان کو مدد ملتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا، جو ٹولز ہوتے ہیں، جو اوزار ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ہنرمند کا زیور ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اوزار، ٹولز جو ہوتے ہیں وہ ہنرمند کا زیور ہے۔ یعنی اچھے اوزار سے ہنرمند جو ہے اپنے ہنر کا لوہا منوا سکتا ہے۔ دیکھیے جتنے بھی دنیا میں ہمارے پاس کی بے شمار مثالیں ہیں، اگر کوئی مزدور ہے وہ اینٹیں توڑنے کے لیے اس کو ہتھوڑا چاہیے تو وہ اینٹیں توڑنے کے لیے اس کو ہتھوڑے کی ضرورت ہے، اس کو کدال کی ضرورت ہے، اس کو کسی ایسے ٹول کی ضرورت ہے جس طرح درخت کاٹنے کے لیے آری کی ضرورت ہے۔ تو محنت کش جو ہوگا، جو محنت کرنے والا شخص ہوگا، وہ اپنے ٹولز کی مدد سے اپنے فن کو بطریقے احسن سر انجام دے سکے گا۔ جراحت پڑھ لی، سرجری کا طریقہ سمجھ لیا، لیکن اس کے لیے جو ریکوائرڈ ٹولز ہوتے ہیں وہ ابو القاسم زراوی خود بنواتے اور پھر بنوا کر ان بیماریوں کا علاج کرتے، اور اس کتاب کے اندر آپ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی تصویریں ساتھ دی ہیں۔ مختلف بیماریوں کے علاج کے دوران کون سے کینچی، کون سی آری، سرجنوں کی سلائی کر زخموں کو سینے کے لیے سوئیاں استعمال ہوتی ہیں، تھریڈ جو دھاگا استعمال ہوتا ہے اس کی شکل کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کا زخم ہو تو کیسی سوئیاں استعمال کریں گے، کس طرح کا زخم ہو تو کیسی آری استعمال کریں گے، کس طرح کی، یعنی کیسے کون سے چاقو چاہیے جس سے کٹ دینے میں مدد ملتی ہے، کس نوعیت کا اس کی شکل ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ابو القاسم زراوی نے اپنی تصریف کے اندر ان تمام کی تصویریں شامل کی۔ تو ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اور طریقہ استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا۔ یعنی ابو القاسم زراوی نے اپنے اوزار کی تصویریں اور طریقہ استعمال لفظوں میں اس کی وضاحت کر دی۔ یعنی آپ کے سامنے ایک سرجن کے سامنے جو تصریف کا مطالعہ کرتا، یعنی اس کتاب کے خواص بیان ہو رہے ہیں، اس کتاب کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں جو ابو القاسم زراوی نے لکھی تصریف۔ تو اس کے اندر انہوں نے ہر چیز کی وضاحت بھی کی، ساتھ تصویریں بھی دیں۔ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ایک تصویر جو ہوتی ہے وہ 1000 لفظوں سے زیادہ پر اثر ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی بیٹا وہی بات ہو رہی تھی۔ یہ وہ پیراگراف ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور
تصریف سے پہلے سرجری پر اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی نہیں لکھی گئی، اس سے پہلے اتنے اعلیٰ معیار کی کتاب نہیں تھی. کتابیں تھیں اس سے پہلے، میڈیسن کے متعلق تھیں، علاج کے متعلق تھیں، طب کے متعلق تھیں، لیکن سرجری کے متعلق ایسی کوئی کتاب موجود نہیں تھی. یہ تصریف پہلی کتاب تھی اور ابوالقاسم پہلے سرجن تھے جنہوں نے دنیا کو، یورپ کو اس چیز سے انٹروڈیوس کروایا، متعارف کروایا کہ سرجری سے بھی، جراحت کے ذریعے سے بھی مریض کا علاج کرنا ممکن ہو جاتا ہے. اور نہ علم جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھیں. آج کا ہمارا پیراگراف بیٹا، یہ جو نیکسٹ پیراگراف ہے یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ ہم پیراگراف لاسٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے. تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے جا بجا ہوتا ہے جگہ جگہ، فاضل مصنف علم والا، فضیلت والا، مرتبے والا، اعلیٰ درجے کا جو رائٹر ہے. مصنف کہتے ہیں رائٹر کو، لکھنے والے کو. تو جناب اس عظیم مصنف نے جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں. تصریحات ہوتی ہے وضاحت، ایکسپلینیشن، ڈیٹیلز، جن سے طبی دنیا یعنی حکمت کی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی. یعنی دنیا پہلے ان طریقوں کو نہیں جانتی تھی. زہراوی سے پہلے اس چیز کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی. تصریف کی نمایاں خصوصیات میں یہ خوبی ہے کہ جا بجا جگہ جگہ انہوں نے سرجری سے متعلق بہت سی ایسی باتوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا جو لوگ اس سے پہلے آشنا نہیں تھے. زہراوی کا طرز بیان عام فہم اور زبان سادہ ہے. یعنی زہراوی نے جو کتاب لکھی تصریف، اس کے اندر مصنف کا جو طریقہ کار ہے، یہ میڈیکل کے رائٹر ہیں، یہ طب کے رائٹر ہیں، انہوں نے میڈیکل کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے. اس کی ٹرمینالوجی، اس کی جو زبان و بیان ہے، سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ نہایت عام فہم ہے. یعنی کوئی سادہ زبان میں اور سادہ زبان میں سمجھایا گیا ہے. یعنی عام فہم ہے، عام آدمی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. ایک طالب علم جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو پوری دنیا میں، جو تصریف کو پڑھے تو وہ اس کے اندر آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، پروفیسر حمید اسقی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بڑے عام فہم اور سادہ زبان میں بیان کیا. یعنی کوئی پیچیدگی، کوئی مشکل ان کو پیش نہیں، پڑھنے والے کو پیش نہیں آتی، دقت پیش نہیں آتی. کیونکہ اگر لکھنے والے کا اسلوب سادہ ہوگا تو جو پڑھنے والا قاری ہوتا ہے، ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے جو، اس کے لیے وہ بات سمجھنا قدرے آسان ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوتی. وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا. جس رموز پر، جس چیز پر، جس خفیہ بات پر، جس راز پر، جس موضوع پر وہ قلم اٹھاتے، قلم اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، تو قلم اٹھانا لکھتے تھے. وہ جس موضوع کے بارے میں لکھتے تھے اس میں اس کی تمام رموز، اس کے تمام اہم پہلوؤں کو اتنی خوبی سے، اتنے اچھے طریقے سے بیان کرتے کہ قاری کہتے ہیں بیٹا پڑھنے والا، ریڈر، قاری جو ہوتا ہے اس کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا. یعنی اسے کسی قسم کی مزید وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. وہ جس موضوع کے بارے میں لکھیں، موضوعات اوپر جیسے ڈسکس کیے گئے ہیں، مختلف آنکھ کا آپریشن کیسے کرنا ہے، حلق کا کوا کیسے کاٹنا ہے، مثانے کی پتھری نکالنے کا طریقہ، بواسیر کے مسوں کو کاٹنے کا طریقہ، ہڈی کو جوڑنے کا طریقہ، محفوظ کو کاٹنے کا طریقہ، تو چھوٹی چھوٹی جتنی بھی چیزوں کا علاج انہوں نے بتایا، ان کے اوپر جب انہوں نے لکھنا شروع کیا سٹیپ بائی سٹیپ، تو اس ضخیم کتاب میں ہر اس کے پہلو پر روشنی ڈالی، اس کی وضاحت کی، اس کو سمجھایا کہ پڑھنے والے کو کوئی دقت پریشانی نہ ہو. کیونکہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے، اس کے بڑا سینسٹیو موضوع ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے. لہٰذا مصنف نے ہر چیز کو بہت ہی سلجھاؤ کے ساتھ، بہت سادہ اور عام فہم طریقے کے ساتھ لکھا تاکہ پڑھنے والے آپ کے علم سے، آپ کے تجربے سے اچھی طرح مستفید ہو سکیں اور انسانوں کی بیماریوں کے علاج کے اندر کسی قسم کی پریشانی یا الجھاؤ پیدا نہ ہو. پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح، طبی مصنفوں کا مطلب ہوتا ہے بیٹا میڈیکل کے اوپر، طب کے اوپر لکھنے والے، یعنی حکمت کے اوپر لکھنے والے مصنف کی جمع ہے. یعنی جو دوسرے لوگ جو میڈیکل کی کتابیں لکھتے ہیں، طب کے بارے میں لکھتے ہیں،
ان کی طرح وہ فلسفیانہ منہ شگافیاں ہوتے ہیں، بات کی کھال اتارنا، کسی بات کے پیچھے لگ جانا، بات میں سے بات نکالنا، فلسفانہ منہ شگافیاں، یعنی بہت ساری بحثوں میں نہیں الجھتا تھا، وہ بال کی کھال اتارنے کے چکر میں نہیں ہوتا تھا، وہ کسی قسم کی الجھاؤ پیدا نہیں کرتا تھا، وہ فلسفیانہ منہ شگافیوں میں نہیں الجھا بلکہ اپنے فن کے عملی پہلو کو سامنے رکھتا تھا۔ یعنی ابوالقاسم زہراوی کی تحریر کی یہ خوبی بیان کی ہے پروفیسر حمید عسکری صاحب نے کہ آپ جس چیز کے اوپر لکھتے اس کے اندر فلسفی کی ڈیبیٹ نہیں کرتے، جیسے فلاسفر ہوتا ہے وہ چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کرتا ہے، آپ ڈیبیٹ نہیں کرتے تھے، آپ اس کے فن کے عملی پہلوؤں کو سامنے رکھتے کہ یہ جو کام ہے، یہ جو سرجری ہے، یہ جو آپریشن جو ہے، یہ جو علاج انہوں نے دریافت کیا ہے، اس علاج کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہونا چاہیے اور اس کی جو بیسکس ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہ اس کو سامنے رکھتا تھا۔ وہ صرف انہی امور کی توضیح، وضاحت یعنی تشریح کرنا ضروری خیال کرتا ہے جو عملی افادیت کے حامل ہوں، جن کی پریکٹیکلی ضرورت زیادہ ہو۔ تھیوریٹیکل چیزوں کے پیچھے وہ نہیں پڑھتے تھے، وہ پریکٹیکل عملی تعلیم دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اور بیٹا یاد رکھیں کہ جو ڈاکٹر جو معالج عملی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں اس کا طبیب کو مریض کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہاں اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ جناب ابوالقاسم زہراوی جو ہیں وہ ایک بہترین رائٹر ہیں۔ آپ کی کتاب جو ہے ایک بہترین سرجری کی کتاب ہے جس میں انہوں نے سادہ زبان کے اندر مشکل موضوعات کو خوبصورتی سے بیان کیا، پڑھنے والے کے لیے آسانی پیدا کی، اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹ آپ کی بتائے ہوئے طریقے کو استعمال کر کے سرجری کے فن کو سیکھنے میں ان کو معاونت ملی۔ پھر آپ نے دیگر جو لوگ اس طرح کا کام کرتے تھے، جو میڈیکل کی بکس لکھتے تھے، ان کی طرح بحثوں میں نہیں پڑھتے، بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں، پریکٹیکل جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، ان کو انہوں نے موضوع بنایا، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کو وہ یہ دیکھتے تھے، صرف ان چیزوں کی زیادہ وضاحت کرتے تھے جو عملی افادیت کے حامل ہوں، وہ چیزیں جو پریکٹیکلی کام آنی ہیں۔ تو یہ اس کتاب کے اوصاف تھے، اس کتاب کی خوبی یہ تھی۔ تو کتاب کی اہمیت اس پیراگراف میں نمایاں ہے۔ اگلا پیراگراف بیٹا پیج نمبر 70 کے لاسٹ لائنز میں دیکھیے کہ اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں، ابو القاسم زہراوی کو البو القاسس، البوقاسس اور زہراویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ بیٹا اہل یورپ کی یہاں پر مسلم دشمنی کی ایک مثال ہمارے سامنے رکھی ہے حمید عسکری صاحب نے اس مضمون میں کہ جناب یورپ جو ہے، مغرب والے، انہوں نے مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کے نام درست نہیں لیتے، یہ ان کا ایک احساس کمتری ہے اور مسلم دشمنی کی ایک مثال ہے۔ ویسے بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انہوں نے مسلمان جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے کارناموں کو کبھی صحیح طریقے سے اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بعد میں آنے والی دنیا جو ہے ان کی عظمت کا اعتراف نہ کرے۔ نام ابو القاسم زہراوی ہے، اس کو پروناؤنس کرنے میں تو فرق آ سکتا ہے۔ دیکھیے ایک شخص جو کوئی اور زبان بولتا ہے، وہ کسی کا جب نام لیتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی پروننسیشن میں، اس کی ادائیگی میں کچھ فرق آ جائے، ایکسنٹ میں کچھ فرق آ جائے، لیکن بیٹا اس کے سپیلنگ چینج نہیں ہوتے، اس کے جو الفاظ لفظ ہیں وہ چینج نہیں ہوتے۔ یورپ کی مختلف کتابوں کا جہاں پر ابو القاسم زہراوی کے فن کا ذکر ہوا ہے، جہاں ان کے کارناموں کا ذکر ہوا ہے، وہاں ان کا نام مختلف ناموں سے ان کو پکارا گیا ہے، کبھی ایک نام سے نہیں پکارا گیا۔ نام انسان کا وہی رہے، لیکن اس کے وہ بے شک بولنے میں ہو سکتا ہے ایک ملک کے لوگ کا ایکسنٹ عربک ہے تو وہ عربک ایکسنٹ میں بات کرتے ہیں، ایک کا پشتو ایکسنٹ ہے تو وہ پشتو ایکسنٹ میں بات کرتے ہیں، لیکن جب لکھتے ہیں تو نام سیم سپیلنگ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ نام کے سپیلنگ بھی تبدیل ہو جائیں۔
تو یہ اہل یورپ نے یہاں یہ تھوڑی سی زیادتی کی ہے کہ اس عظیم سرجن کا نام جہاں اپنی کتابوں میں اس کی تعریف کی ہے، کیونکہ اس کے کارنامے کے اوپر تو کوئی شخص بھی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا کہ اتنا عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے، انہوں نے دنیا کو سرجری کے فن سے متعارف کروایا ہے۔ لیکن جب اس کا ذکر آیا ہے، جب اس کی تعریف کرنے کا، اس کے کام کو تسلیم کرنے کا موقع آیا ہے، جب اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کا موقع آیا ہے، تو وہاں ابو القاسم کے نام کو کبھی البو القاسس، کبھی الزہراویس، کبھی کچھ، تو یہ ایکچولی ان کے اندر، جو اہل یورپ کے اندر یا مغرب کے اندر نام بگاڑنے کی ایک بری عادت ہے، یہ اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف کا کہنا یہ ہے کہ انگریز مسلمانوں سے یہ نام بگاڑ کر جو رکھتے تھے، یہ ایک مناسب رویہ ان کا نہیں تھا۔ وہ اکثر لوگوں کو شارٹ فارم، اچھا یہ ان کا کلچر بھی ہے یورپ کا۔ یورپ اکثر ناموں میں جو ہے وہ شارٹ فارم استعمال کرتے ہیں، نام کو چینج کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک امپیکٹ ہے، یعنی یہاں پر اس آخری لائنوں میں یہ بھی ایک ہمیں پہلو نظر آتا ہے کہ اہل یورپ مغرب جو ہے وہ مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں تو مہارت رکھتے تھے، وہ اکثر ان کا نام اس ایکسنٹ سے لیتے نہیں تھے۔ پھر ظاہری بات ہے جب ایکسنٹ سے لیں گے نہیں تو پھر اس کو جو جس طرح سنے گا اسی کو اسی طرح لکھ دے گا، اس طرح ان کے اسپیلنگ بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ ابو القاسم الزہراوی نام ہے، مطلب آپ کا پورا نام ابو القاسم خلف بن عباس ہے، تو آپ کا یہ نام پورا ہی رہنا چاہیے، یہ تو بدلنا نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ ایکسنٹ کا ایشو آتا ہے یورپ کے اندر تو وہ پھر نام بگڑ جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپس میں بھی جب وہ نام لیتے ہیں ایک دوسرے کا تو اس میں بھی اکثر یہ بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جو ایک یورپ کی یہ ایک روایت رہی ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا نام چاہے البو القاسس لیا جائے یا الزہراویس لے، لیکن ان کی عظمت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ کوئی شخص بھی ان کی طب کے اندر ان کے مقام و مرتبے کو چیلنج نہیں کرتا۔ پیج نمبر 18 بیٹا دیکھیے، یورپ میں ازمنہ وسطیٰ سے لے کر یعنی قرون وسطیٰ یورپ کی روایتی تاریخوں میں 5ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک کے درمیان کا جو دور ہے اسے کہتے ہیں، سے لے کر 18ویں صدی تک کہ تمام مغربی مصنف جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی ہیں ابو القاسم زہراوی کی فنی قابلیت کے معترف ہیں۔ معترف کہتے ہیں تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں ابو القاسم کی زہراوی کی فنی قابلیت، یعنی وہ اپنے فن کے اوپر مہارت رکھتے تھے، عبور رکھتے تھے۔ یعنی جناب ابو القاسم زہراوی کی جو عظمت ہے وہ 18ویں صدی تک جتنے بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں سرجری پر، انہوں نے اپنی کتابوں میں ابو القاسم زہراوی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کی فن کو، ان کے تجربے کو، ان کے کام کو، ان کی کتاب کے اندر جو انہوں نے رہنمائی کی ہے لوگوں کی، ان سب کو ڈسکس کیا ہے، ان سب کا ذکر کیا ہے، ان کا اعتراف کیا ہے، اور جا بجا اس کی کتاب سے حوالے دیتے ہیں۔ یعنی جا بجا جب وہ کوئی میڈیکل کا لکھنے والا، سرجری پر لکھنے والا کوئی شخص کوئی کتاب لکھتا ہے ابو القاسم زہراوی کے بعد کے آنے والے زمانوں میں، تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی عظمت کا اعتراف جب وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں تو جا بجا ان کی کتاب سے حوالے دیتے ہیں۔ یعنی حوالے کا مطلب ہوتا ہے ریفرنس دیا جاتا ہے۔ بیٹا یہ تصریف کی عظمت کی ایک مثال ہے۔ ابو القاسم کے کام اس کا جو ہے وہ اعتراف ہے کہ جب کوئی دوسرا لکھنے والا میڈیکل کا سرجن جب کبھی وہ سرجری پر کوئی بات لکھتا ہے تو وہ ریفرنس کوڈ کرتا ہے، حوالہ دیتا ہے تصریف کا، یعنی وہ اس کتاب کو ایک ریفرنس بک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تصریف کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ریفرنس دیا جاتا ہے، یعنی وہ ہر شخص جو اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے تو وہ اپنی بات سمجھاتے ہوئے حوالہ کیا دیتا ہے کہ جی تصریف کے فلاں صفحے پر فلاں پیج پر جو ابو القاسم زہراوی نے یہ بات یوں بیان کی ہے، تو لہٰذا جو میں کہہ رہا ہوں یہ وہی دلیل ہے۔ جیسے ہم کسی کو حوالہ دے دیتے ہیں، نماز کے بارے میں حوالہ دینے کے لیے ہم اللہ کے رسول کا کوئی حدیث بیان کر دیتے ہیں، ہم کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، کسی دانشور کا کوئی قول بتا دیتے ہیں، کسی دانشور نے فلاں بات ایسے کی ہے، اسی طرح یہ اعتراف ہوتا ہے ان کی عظمت کا۔ اسی طرح جناب اب
ابو القاسم زہراوی کی کتاب تصریف کے حوالہ جو ان کے حوالہ جات کا اپنی کتاب میں استعمال کرنا بھی ان کے فن کو قبول کرنا ہے، ان کے فن کا اعتراف کرنے کے مترادف ہے۔ ان میں سے بعض نے تو صاف طور پر اس امر کا اظہار کیا ہے کہ فن جراحت میں زہراوی ایک استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی بعض لکھنے والوں نے زہراوی کو ایک استاد کامل کی حیثیت دی ہے، ایک مکمل استاد ہے جس کو عظمت کو یہ سب تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی اس کا استاد تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے یا اس بات کا اعتراف کر لے کہ میں نے کسی سے سیکھا ہے۔ حضرت علی کا قول آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا آقا ٹھہرا اور میں اس کا غلام۔ تو یہاں اس بات کا اعتراف کہ جناب ابو القاسم زہراوی جو ہیں ہمارے لیے ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں، ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی علم سے، ان کے فن سے، ان کی قابلیت سے اور ان کے تجربے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جراحت کی دنیا میں، میڈیکل کی دنیا میں اگر ابو القاسم زہراوی نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی کوئی فن کی دنیا میں کوئی چیز سیکھ نہیں سکتے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں جی کہ اہل یورپ نے ابتدائی سرجری میں جو کچھ حاصل کیا ہے صرف زہراوی کی بدولت ہے، یعنی جو کچھ اہل یورپ نے سرجری میں سیکھا ہے وہ سب زہراوی کی بدولت ہے۔ یہ سارے بڑے بڑے لکھاری اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی، یعنی بطور ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی رہی، اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مدرجات کو سند کے طور پر پیش کرتے رہے، یعنی اس کے جو حصے تھے وہ بطور ریفرنس پیش کرتے رہے۔ اور اس کتاب کی اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تصریف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس میں ہوا۔ اب یہاں وینس کے اندر اس کا ترجمہ ہوا، کس سن میں ہوا؟ 1497 کے اندر شائع ہوا۔ یہ یورپ کا ایک مشہور شہر ہے وینس، جو پانی پر بنا ہوا ہے، آباد ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے۔ تو سب سے پہلے 1497 عیسوی میں اس کا لاطینی یعنی اہل روم کی زبان میں، لاطینی زبان اہل روم کی زبان ہے، تو اہل روم کی زبان میں اس کا جو ترجمہ شائع کیا گیا۔ اس کے بعد اس کا لاطینی ایڈیشن جس میں عربی کتاب کی اصل تصاویر بھی نہایت آب و تاب سے چھاپی گئی تھی، 1541 میں باسل، سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر باسل میں طبع ہوا، یعنی چھپا پرنٹ ہوا۔ باسل ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں اصل عربی کتاب اور لاطینی ترجمہ دونوں ایک ہی جلد میں شامل تھے، یعنی یہ ایک بڑا اس کتاب کی خوبی یہ تھی باسل ایڈیشن کی کہ اس میں اصل عربی بھی تھی، پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی تھی اور ساتھ اس کی تصاویر بھی تھیں۔ یہ بہت اچھے طریقے کی اوریجنل ٹیکسٹ بھی لیا گیا تصریف کا، پھر اس کو ٹرانسلیشن بھی ساتھ لکھی گئی اور پھر وہ تصاویر بھی اس کے اندر شامل کی گئیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا یہ کیوں کیا گیا؟ ترجمہ کوئی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے بیٹا کہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اپنی زبانوں میں لوگ کسی کتاب کو کیوں ترجمہ کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ عربی کتاب، اصل کتاب عربی زبان میں ہے، اس کو لاطینی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اہل روم کی زبان کے اندر اس کو لایا گیا۔ یعنی اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ، وہ قومیں جو اس زبان عربی زبان سے آشنا نہیں ہیں، وہ ابو القاسم زہراوی کی کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ مزید اس کے اندر بیٹا یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک باقی رہی، یعنی 19ویں صدی تک لوگ اس کتاب کو مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر فرانس کے رہنے والے ایک ڈاکٹر لی کاک نے 1881 میں تصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا۔ فرانسیسی دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، عربی اٹ سیلف ایک بہت فصیح اور بڑی بلیغ زبان ہے،
اس کے بعد فرانسیسی زبان میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور فرانسیسی زبان میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل فرانس جو ہیں یا وہ قومیں، وہ لوگ جو فرانسیسی جانتے ہیں سمجھتے ہیں، وہ میڈیکل کے اس عظیم سرجن کی اس تصریف سے، اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور دیباچے میں ڈاکٹر لی کارک نے اس کا دیباچہ یعنی اس کا جو تعارفی پیج ہوتا ہے اس میں اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا، ایک نایاب تحفہ قرار دیا ہے، ایک نایاب چیز ہے، اور یہ بہت بڑا شاہکار ہے، یہ کوئی عام معمولی کتاب نہیں ہے۔ یعنی ڈاکٹر لی کارک نے جو فرانسیسی ڈاکٹر تھے، انہوں نے سرجری کی یہ کتاب پڑھ کر اس کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا ہے۔ یورپ کے فضلاء نے التصریف کو محض اپنی زبانوں میں منتقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب پر شرحیں بھی لکھی ہیں، یعنی اس کی تشریح بھی کی ہے، اس کی وضاحتیں، اس کی توضیح کی ہے، اس کے ڈاکومنٹریز لکھی ہیں، تاکہ وہ اپنے طلباء کو، اپنی نسلوں کو، اپنے لوگوں کو جراحت کے فن سے آشنا کر سکیں، تاکہ یہاں کے لوگ علم جراحت کو سمجھ سکیں، تاکہ یہاں کے اپنے بچوں کو وہ پڑھا کر یہ سکھانا چاہتے تھے کہ ڈاکٹر جو ابوالقاسم زہراوی ہیں ان کے فن سے مستفید ہوا جا سکے، اور ان کے فن سے مستفید کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ جب تک ہم کسی علم کو اپنی زبان میں نہ سمجھ سکیں۔ بیٹا دوسری زبانوں کا علم جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا کر کے اپنی قوم کو سکھایا جا سکتا ہے۔ ہمارا قرآن مجید ہے، ہم اس کو ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں، وہ عربی زبان میں ہیں، پیارے نبی کی احادیث ہیں، اس کو یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ مختلف انگلش ریسرچ ہوتی ہے کسی سبجیکٹ کے اوپر، کسی مضمون کے اوپر، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھ، وٹ ایور، ہم اس کو آسان لفظوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنے لوگوں کو آسانی سے سکھا دیتے ہیں، کیونکہ زبان سیکھنے میں ہمیں مدتوں لگیں گی، لہٰذا اس کو بجائے اس زبان کو سیکھنے پر زندگی کا حصہ صرف کرنے سے ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ علم کو ٹرانسفر کرنے کا جو بہترین میتھڈ یہ ہے کہ اس علم کی ٹرانسلیشن کی جائے، اس کا ترجمہ کر لیا جائے، تاکہ ہم اس علم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہاں تک اس لیے یہ ساری ٹرانسلیشنز کی گئیں، تو یہ بھی تصریف کی۔ عزیز طلباء، ابھی ہم نے اپنا سبق ابوالقاسم زہراوی مکمل کیا۔ اس سبق کے تمام پہلوؤں پہ ہم نے ڈسکس کی اور اس کے معنی و مطالب آپ کو بتائے، اس کی توضیح کی۔ اب بیٹا آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات آپ سے ہوگی۔ تب تک کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ بچے جہاں پر بھی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ اللہ